जामे को सर भर भर के सैराब करने वाले आका यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तैयद व सना की बारगाह में पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक आगे से लेकर पीछे तक झूम झूम कर वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना अपने आका की बारगाह में गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए एक मर्तबा और पढ़ी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप ज़िक्र शोदाई करबू भला करने के लिए बैठे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज जितने बैठे हैं सब आशिकानी इमाम हुसैन बैठे हैं। जितने बैठे हैं अपने आका को जिंदा मानने वाले बैठे हैं। जितने बैठे हैं अपने आका को मालिक व मुख्तार मानने वाले बैठे हैं। और हमारा और आपका ये ईमान है, हमारा और आपका ये अकीदा है कि हमारे इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आका के फरमान के मुताबिक अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत के मिस्दाक बन के हम गुलामों को जन्नत दिलाएंगे। और हम अपने आका को जिंदा क्यों न माने, हम अपने आका को जिंदा क्यों न माने। हमारे इमाम ने ईमान दिया है तो फिर ऐसा अंदाज में दिया है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आज हम उस इमाम हुसैन का तज़किरा करने के लिए बैठे हैं। आज हम और आप इमाम हुसैन के जिक्र में बैठे हैं। फख्र ज़मीन ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजीदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार। आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदना व सैयदना इमामना इमाम इश्क व मोहब्बत। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा यानी इमाम मोहम्मद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और किसी शायर ने कहा था, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और जब हिंदुस्तान के राजा ने अपने कलम को उठाया था, जब हिंदुस्तान के अताए रसूल ने अपने कलम को उठाया था, बारगाहे इमाम हुसैन में कहने लगे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, दस्ते बिना ला इला अस्त हुसैन। आज हम उसी इमाम हुसैन का तज़किरा करने के लिए बैठे हैं। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और 8 मुहर्रमुल हराम गुजर करके 9वीं मुहर्रमुल हराम की शब लग चुकी है। हम और आप जिक्र इमाम हुसैन करने के लिए बैठे हैं। मुख्तसर अंदाज के अंदर सुनते चलो। करबला का वाक़या बयान करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये उनका करम है। हम गुलामों से करवा और सुनवा रहे हैं। सुनो सुनो इमाम हुसैन के बारे में सुनो, सुनो सुनो वाक़ये करबला सुनो। और चलो जरा अपने याद को, और जरा चलो अपने गौर व फिक्र को करबला की जानिब लगाओ। और वादी करबला की जानिब चलो, और दस्ते नवा की जानिब चलो। 8 मुहर्रमुल हराम की सब गुजर गई है, 9वीं मुहर्रमुल हराम लग चुकी है। 9 मुहर्रमुल हराम की रात है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अपने रुफ़क़ा के साथ है, अपने अजीजों के साथ है। और वो कितने थे? सिर्फ 72 नफूसे कुदसिया थे। करबला में सिर्फ 72 हुसैनी थे। और वो 72 हुसैनी कसम है उस रब्बे काबा की 22
تھے، اور اگر آج ہم کم ہیں تو پھر گھبرائے نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر امام حسین کا عشق گامزن ہے، ہمارے سینوں کے اندر امام حسین کی محبت ہے۔ وہاں پر 72 اپنے جانوں کو قربان کر کے یہ بتا دیا، جہاں دین کی بات آ جائے گی پھر وہاں جانوں کو نہیں دیکھا جائے گا، جہاں دین کی بات آ جائے گی پھر وہاں بال اور بچوں کو نہیں دیکھا جائے گا، جہاں دین کی بات آ جائے گی پھر وہاں گھرانے کو نہیں دیکھا جائے گا، جب دیکھا جائے گا تو پھر حضور کی شریعت کو دیکھا جائے گا، حضور کی محبت کو دیکھا جائے گا۔ اور کسی شاعر نے کیا پکار کر کہا کہ اگر جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، ہم سے ہرگز نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم اور آپ ذکر امام حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، سنو واقعہ کربلا، سن لینا بہت آسان ہے، کسی لیلا اور مجنوں کی یہ کہانی نہیں، قسم خدا کی ایک حقیقت معرکہ گزرا ہے جو کربلا میں، وہ ایک نواسہ رسول کا تذکرہ گزرا ہے قرآن، وہ کربلا میں۔ میں آپ کو بتاؤں کربلا میں ہوا کیا تھا، کچھ مختصر حالات میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا میرے گوش گزار ہوا۔ اور ذرا وادی کربلا کی جانب چلو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی محرم الحرام کی شب ہے، حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو بلایا، رفقا کو بلانے کے بعد اپنے حجرہ مقدسہ میں بیٹھا دیا، بیٹھانے کے بعد آپ نے چراغ کو خاموش کر دیا، چراغ کو خاموش کر دینے کے بعد پھر ایک خطبہ دینے لگے، اے میرے ساتھیو، اے میرے عزیزو، آپ مدینہ طیبہ سے چلے تھے تو میرے ساتھ ساتھ چلے تھے، یہاں کربلا آئے ہو تو میرے ساتھ ساتھ آئے ہو، لیکن یزیدیوں سے اگر جھگڑا ہے تو وہ پھر میرا ہے، یزیدیوں سے اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ میرا ہے۔ یزیدی یہ چاہتے ہیں امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لے یا امام حسین اپنے سر کو دے، یزیدی یہ چاہتے تھے، لیکن امام حسین نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے رفقا، رات کی اندھیری میں تم چلے جاؤ، کل میں میدان محشر میں اپنے نانا جان سے تمہاری بخشش کروا دوں گا، لیکن قربان جاؤ ان رفقا پر، لیکن قربان جاؤ ان امام حسین کے چاہنے والوں پر۔ جب چراغ کو روشن کیا گیا تو پھر رفقا کی آنکھوں سے آنسو رواں اور دوا تھے اور قدموں پہ گر گئے اور فرمانے لگے، اے میرے امام، اگر مدینہ طیبہ سے چلے تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ چلے تھے، آج کربلا معلیٰ کے اندر آپ بے سر و سامہ ہو گئے ہیں، آپ مصائب کے عالم میں ہیں، تو ہم کربلا کے اندر آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارے وہ 72 حسینی تھے، اور وہ 72 حسینی تھے جو امام حسین کے نام پر اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے یہ پکار رہے تھے، یہ علیجہ پیش کر رہے تھے، یہ علیجہ کر رہے تھے، اے امام حسین، اگر کل میدان محشر میں آپ کے نانا جان نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب آپ کا پیارا نواسا میدان کربلا کے اندر اکیلا ہو گیا تھا کہ تم چھوڑ کر چلے گئے تھے، فرماتے آئے میرے امام آئے تھے مدینہ طیبہ سے تو آپ کے ساتھ ساتھ آئے تھے، آج قدموں میں اگر اپنی زندگی کو دیں گے تو آپ کے قدم مبارکہ پر دیں گے، اس کربلا کے اندر آپ کے قدم مبارکہ پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اور قربان کر کے یہ بتا دیں گے ابھی حسینی گئے نہیں ہے، بلکہ آج بھی حسینی زندہ ہے، اور حسینی اپنی جانوں کو قربان کر کے یہ بتا دیں گے کہ امام حسین کے چاہنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو تو پکار کر وہ کہنے لگے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت امام حسین نے جب خطبہ دیا اور تمام رفقا آپ کے قدم مبارکہ پر جب گر گئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی، اذان پڑھی گئی فجر کی اذان، اور آپ نے امامت فرمائی، یعنی امام حسین، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ کربلا کا واقعہ سن لینا پیارے بہت آسان ہے، لیکن ذرا آؤ غور و فکر کرو کربلا کے اندر ہوا کیا تھا۔ ہم اور آپ کا
عیاشیوں میں اپنے دن کو گزار دیا کرتے ہیں، ہم اور آپ کا کھیلوں میں اپنے دن کو گزار دیا کرتے ہیں، ہم اور آپ کا یہ 9 اور 10 محرم الحرام کو ہم تو ایسے ہی گزار دیا کرتے ہیں، لیکن آؤ ذرا کربلا معلیٰ کے اندر چلو، امام حسین ہے 7 محرم الحرام سے آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا، 3 دن تک آپ پر پانی بند تھا، لیکن قربان جاؤ علی کے گھرانے پر، لیکن قربان جاؤ حضور کے گھرانے پر۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ محمد کے گھرانے والے ہیں، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں، بغیر پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، بغیر پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ صبح نمودار ہوئی، حضرت امام حسین نے امامت کی اور آپ کے اقتداء میں جو حسینی تھے، جو 72 حسینی تھے، انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد یزیدیوں کی جانب سے ایک آیا اور کہنے لگا کہ یزید کا حکم ہے، آپ بیعت کر رہے ہیں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، آپ بیعت کر رہے ہیں یہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن آؤ ذرا اس سے پہلے مدینہ طیبہ کا رخ کرو، آؤ ذرا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلو، آؤ ذرا مدینہ طیبہ کے صحراؤں میں چلو، آؤ ذرا مدینہ طیبہ کے گلیوں کا رخ کرو۔ آقا ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، آقا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کے مجمع میں آقا فرما رہے ذرا یہ بتاؤ میرے حسین سے تم کتنا عشق کرتے ہو، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا ہے اور صحابہ سے فرما رہے ہیں اے صحابہ میرے حسین سے کتنا عشق کرتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ امام حسین کی محبت ہی جنت میں جانے کی دلیل ہے، اگر امام حسین سے محبت نہ ہوگی پھر جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اور ذرا مدینہ طیبہ میں چلو، حضور ہے اور حضور کے صحابہ ہے، آقا نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ میرے نواسے امام حسین سے کتنا پیار کرتے ہو۔ ایک کھڑے ہوئے کہنے لگے اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، ہم آپ کے نواسے سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے نواسے سے بڑا عشق کرتے ہیں، ہم آپ کے نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میں آپ کے نواسے سے بہت عشق کرتا ہوں، حضور میں آپ کے نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے میرے آقا اس مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک بچہ ہے، جب امام حسین مدینہ طیبہ کے گلیوں سے چلتے ہیں تو پیچھے جاتا ہے اور حضور کے قدم مبارک یعنی امام حسین کے قدم سے جو دھول لگتی ہے اسے اٹھاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگانے کے بعد لب پہ لگاتا ہے اور لب سے لگانے کے بعد ایسی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ بتاؤ وہ بچہ کون ہے؟ پھر وہ بچہ کھڑا ہوا اور جیسے ہی کھڑا ہوا آقا نے اپنے کاشانے مبارکہ کو پھیلا دیا اور پھیلانے کے بعد آقا نے اپنے گلے سے لگا لیا اور لگانا تھا کہ امام حسین کو بلایا۔ امام حسین کو بلانے کے بعد آپ کے ہاتھ کو آگے بڑھائے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس بچے کے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا آج سے تم دوست ہو اور رفیق ہو، یہ تو مدینہ طیبہ ہے، اب چلو کربلا معلیٰ کے اندر چلو، اب چلو دست نینوا کے اندر چلو۔ جب یزیدیوں نے کہا تھا اے امام یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب وہی جو مدینہ طیبہ میں امام حسین کے قدم ناز سے مٹی کو اٹھا کر کے اپنے لب سے لگایا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، وہ دیکھنے لگے کہ ارے امام حسین جائیں گے، کہا نہیں امام حسین نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا پہلے میں جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا اے حبیب ابن مظاہر، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، ان کا نام حضرت حبیب بن مظاہر تھا۔ فرمایا اے حبیب بن مظاہر لڑائی مجھ سے ہے، یہ میرے جان کے پیاسے ہیں، تم کیوں کر جاؤ گے؟ تو پھر وہ حبیب بن مظاہر کہنے لگے آقا نے کیا دوستی اسی لیے کروائی تھی، ارے آقا نے کیا محبت اسی لیے کروائی تھی؟ کل میدان محشر میں اگر آقا نے پوچھ لیا اے حبیب ابن مظاہر آپ کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں جو دیا تھا کیا اسی لیے دیا تھا کہ تمہاری نظروں کے سامنے میرا نواسا شہید ہو جائے اور تم دیکھتے رہو؟ فرمایا نہیں، مجھے اجازت دیجیے، میں کربلا کے اندر سب سے پہلے جاؤں گا، میں کربلا کے اندر سب سے پہلے جاؤں گا۔ آپ نے اجازت دے دی بہت اصرار کرنے کے بعد، لیکن سنو اس وقت ان کی مبارکہ تقریباً 70 یا 75 سال کی تھی۔ قربان جاؤ، بڑھاپے پہ نہ جاؤ بلکہ امام حسین کے عشق میں جاؤ۔ وہ عشق تھا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار کو لیا، تلوار کو لے جانے کے بعد
यजीदियों के सामने खड़े हो गए और ललकार कर कहने लगे, है किसी यजीदी के अंदर इतना दम तो हबीब इब्ने मुजाहिर से मुकाबिला करे, है किसी के दम जो आज हबीब बिन मुजाहिर के तलवार का सामना करे। आते गए यजीदी, आप वासिले जहन्नम पहुंचाते गए। बुढ़ापा ना देखो बल्कि ये देखो इसके हुसैनी है। अगर इसके हुसैनी है फिर जवानी और बचपना और बुढ़ापा नहीं देखा जाता है, बल्कि अगर इश्क है और उसी इश्क के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क हो, उसी इश्क के अंदर अगर तलवार को उठा लिया जाए, अगर तलवार को उठा लिया जाए तो फिर वही बुढ़ापा जवानी के अंदर बदल जाया करती है, फिर वही बुढ़ापा जवानी के अंदर बदल जाया करती है। यजीदियों को काटते गए, वासिले जहन्नम पहुंचाते गए। जब यजीदियों ने देखा अरे ये हुसैन पाक के कदमे नाज से उठने वाला एक शख्स है, ऐसे ही इसको नहीं मारा जा सकता है, ये तो एक एक कर करके हम सबको वासिले जहन्नम पहुंचा देगा, ये तो एक एक करके काट डालेगा। चारों तरफ से घेर लिया गया, हज़रत इब्ने हबीब बिन मुजाहिर को घेर लिया गया, चारों तरफ से तलवारों और नेज़ों की बारिश कर दी गई। अल्लाहू अकबर। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद एक आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, अदरिकनी या इमाम हुसैन, अदरिकनी या इमाम हुसैन, ऐ इमाम हुसैन मेरी मदद फरमाइए। दौड़े दौड़े इमाम हुसैन आए, लेकिन अभी आपकी आंखें खुली हुई थी, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपकी आंखें खुली हुई थी, जैसे ही आप करीब में पहुंचे हज़रत हबीब बिन मुजाहिर ने कहा, हुजूर एक आखिरी ख्वाहिश है, दुनिया से जाने से पहले एक ख्वाहिश चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रोने लगे, रोते रोते फरमाते हैं, ऐ हबीब बिन मुजाहिर मेरे दोस्त आखिरी ख्वाहिश कौन सी है? फरमाया आका थोड़े और दूर चले जाओ। जैसे ही पीछे हुए कदमे नाज की मिट्टी को उठाया, वही तो मदीना तैयबा में किया करते थे, कदमे नाज की मिट्टी को उठाया, लब से लगाया और आंखों से लगाया। जैसे ही लगाना था आपकी रूह मुबारका, आपकी रूह मुबारका कब से अंसरी से परवाज कर गई। पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने अपने गोद में उठाया और अपने खैमे में ला करके रख दिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद एक एक जानिसार जाते रहे, एक एक जानिसार जाते रहे, एक एक जानिसार जाते रहे और इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करते रहे। लेकिन उन्हीं जानिसारों में से एक ऐसा भी था जिसे हज़रत हुर कहा जाता है। जरा कहो सुभान अल्लाह। हज़रत हुर जो यजीदियों के कमांडर थे, कमांडर पहले जहन्नमियों के सब में खड़े हुए थे। हज़रत इमाम हुसैन ने जब खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद हज़रत हुर निकले, फरमाते हैं यहाँ से मेरे लिए दो रास्ता जाता है, एक तो ये रास्ता है कि एक तरफ तो जहन्नम के शोले धड़क रहे हैं और एक तरफ तो जन्नत की बहारें हैं, दोनों तरफ है, मैं चाहूं तो किधर जाऊं? फिर फैसला ये करते हैं, आज की जान कुर्बान कर दो, जन्नत की बहारें तुम्हारे नसीब में कर दी जाएंगी। हज़रत हुर पुकार कर कहने लगे, ऐ इमाम अगर आपकी जानी आ जाऊं तो क्या मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? मेरे इमाम ने फरमाया जो मुसलमान हो जाया करता है फिर उसको गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और तुम तो अहले बैत के हाथ पर बयात हुए हो, तुम तो अहले बैत के हाथ पर तौबा कर ली है, फिर क्यों ना तुम्हारी बख्शिश होगी। हज़रत हुर निकले और निकल करके ये नारा दिया कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हज़रत हुर आपके कदमे नाज को चूमने के बाद फरमाया, हुजूर अब मैं जाऊंगा इन यजीदियों से जंग करने के लिए। आपने तलवार उठाई, हुजूर इमाम हुसैन के कदमे नाज को चूमने के बाद फिर यजीदियों के कारज़ार में उतर गए। उतरने के बाद आपने तलवार को लहराया और पुकार कर कहने लगे, मैं ही तुम्हारा पहले कमांडर हुआ करता था, लेकिन आज इमाम हुसैन की तरफ से, इमाम हुसैन की मोहब्बत में तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। आओ किसी के अंदर इतना दम है, हुजूर का मुकाबला करो। एक एक आते रहे, गाजर और मूली की तरह काटते रहे, एक एक आते रहे, गाजर और मूली की तरह काटते जा रहे थे। जब साद ने देखा, जब अमर बिन साद ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी जानिब थे, इमाम हुसैन की जानिब आए तो इतना जोर हो गया, इतना जबरदस्त ताकत
طاقت و قوت ہو گئی. اب دیکھا ایسے نہیں, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اللہ اکبر, تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی گئی. یہاں تک کہ آپ بھی گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. نیچے تشریف لانے کے بعد آپ کی روح مبارکہ قبض انصری سے پرواز کر گئی. بولو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایسے ہی ایک ایک جانثار آتے گئے, ایک ایک جانثار آتے رہ گئے اور اپنی جانوں کو قربان کرتے گئے. لیکن انہی میں سے ایک جانثار ہے جسے عبداللہ بن وہب قلبی کہا جاتا ہے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ابھی وہ بہت خوبصورت تھے, فرمایا جاتا ہے وہ بہت خوبصورت تھے, اور ان کی شادی پتہ ہے صرف 17 دن ہوئے تھے. ان کی شادی ہوئے صرف 17 دن ہوئے تھے, لیکن ان کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی. آئی اور کہنے لگی, بیٹا آج نبی کا نواسا, آج نبی کا شہزادہ, آج نبی کا پیارا لاڈلا میدان کربلا کے اندر اکیلا ہو گیا ہے. جاؤ جاؤ ان کے قدم ناز پر اپنی جان کو قربان کر دو. یہ بوڑھی ماں آخری خواہش یہ چاہتی ہے, میں یہ جانتی ہوں میرا سہارا تو ہی ہے, میں یہ جانتی ہوں میرے بوڑھے ہونے کی لاٹھی تو ہی ہے, میں یہ جانتی ہوں ابھی تیری شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں, لیکن بیٹا کل میدان محشر میں یہ چاہتی ہوں جب مجھے پکارا جائے تو ایک شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے, جب مجھے پکارا جائے تو ایک شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے. اب وہ بھی حضرت عبداللہ بن وہب قلبی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بھی ماں کے وہ ممتا تڑپ گئی, امام حسین کی محبت بڑھ گئی اور امام حسین کی بارگاہ میں جانے لگے. اس سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے, کہنے لگی مجھے معلوم ہے بیوی کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے, ابھی تو نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کے میرے گھر آئی ہے, اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر کے میرے گھر آئی ہے, لیکن آج نبی کا نواسا, لیکن آج نبی کا شہزادہ, لیکن آج نبی کا بیٹا میدان کربلا میں اکیلا ہو گیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی جان کو امام حسین کے قدموں میں قربان کر دوں. تو وہ بیوی کہنے لگی, ارے پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. وہ نیک بخت بیوی کہنے لگی کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کل میدان محشر میں جب جہاں تمہیں ایک شہید کہہ کے پکارا جائے وہی مجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کے پکارا جائے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن وہب قلبی گئے اور آقا امام حسین کے قدم راز کو چوما اور یزیدیوں کے کارزار میں اتر گئے. اترنے کے بعد آپ کے تلوار کو لہرایا, لہرانے کے بعد یزیدیوں کو کاٹتے گئے. حتی الامکان المختصر کے اندر سنو, چاروں طرف سے یزیدی گھیر لیے اور آپ کو تیروں اور تلواروں سے بارش کر دی. آپ زمین پر تشریف لے کر کے آئے. آپ جیسے ہی زمین پر تشریف لائے اس کے بعد آپ کی روح مبارکہ قبض سے انصری سے پرواز کر گئی. پڑھ لیجیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک آتے گئے جانثار اور امام حسین کے قدم ناز پر اپنی جان کو قربان کرتے گئے. لیکن جب اہل بیت کا واری آ گیا, لیکن جب اہل بیت کو میدان کارزار میں جانے کی باری آ گئی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. واقعے کربلا سن لینا اور بیان کر دینا پیارے بہت آسان ہے, لیکن حقیقت میں ایک معرکہ ہوا تھا. ایک بازار کربلا کے اندر لگا تھا, ایک تجارت کرنے امام حسین گئے تھے, لیکن عام تاجر گیا تھا تو چیز کو بیچا تھا, فلاں چیز کو بیچا تھا. لیکن امام حسین جب گئے تھے تو کہیں اولو محمد کو دے رہے ہیں, کہیں قاسم کی جوانی کو دے رہے ہیں, کہیں علی اصغر کے بچپنے کو دے رہے ہیں, تو کہیں علی اکبر کی جوانی کو دے رہے ہیں, کہیں عباس علمبردار کے بازو کو دے رہے ہیں. ارے استاد زمان پکار کر کہنے لگے, استاد زمان پکار کر کہنے لگے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے پیارے اتنی آسانیوں سے نہیں پہنچا ہے. یہ دین جو ہم تک آیا ہے پیارے اتنی آسانیوں سے نہیں آیا ہے. یہ عباس علمبردار کی قربانی ہوئی ہے تب دین یہاں تک آیا ہے. جب عباس علمبردار کے بازو کٹے ہیں تب دین یہاں تک آیا ہے. یہ دین ایسے یہاں تک نہیں آیا ہے. جب علی اکبر نے اپنی جوانی دی ہے تب دین یہاں تک آیا ہے. جب علی اصغر نے اپنا بچپنا دیا ہے تب دین یہاں تک آیا ہے. یہ دین ایسے یہاں تک نہیں پہنچا ہے. جب حضرت علی اکبر کی جوانی لٹی ہے تب دین یہاں تک پہنچا ہے. جب خود امام حسین نے اپنے گلے کو کٹوایا ہے تب دین یہاں تک پہنچا ہے. لیکن قرآن پاک کا یہ ٹکڑا ذہن میں یاد رکھنا, جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہیں سمجھنا, بلکہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ, اور رب
فرماتا ہے لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، لیکن وہ کیسے زندہ ہے اور کیسے زندہ ہے یہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہی عقل کے اندھے ہیں، یہی دیو کے بندے ہیں، یہی جہنم کے گندے ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی خلافت معاویہ و یزید، اس پہ انہی وہابی اور دیوبندیوں نے لکھا معاذ اللہ او معاذ اللہ، انہی وہابی دیوبندیوں نے لکھا اگر حسین بچ جاتے تو ان کا قتل کر دینا واجب تھا او معاذ اللہ۔ کیا کوئی حسینی ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی حسینی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کیا کوئی ایمان والا ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی حسینی ہو اور ایمان والا ہو ایسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ وہ امام حسین اسی دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، گھر بار کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، تب دین یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ جو قربانی دی ہے وعدہ مصطفیٰ پہ دیا ہے، کہو سبحان اللہ، حضور کے وعدے پہ دیا ہے۔ سنو سنو وعدے کرب و بلا سنو، سنو سنو واقعے کرب و بلا سنو۔ اب جب اہل بیت کی باری آ گئی، جب اہل بیت کی باری آ گئی، حضرت قاسم جن کی عمر مبارکہ 22 سال کی تھی، جوانی کے عالم میں ہے، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کے بارگاہ میں آئے۔ بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرنے لگے اے چچا جان اجازت دے دیجئے، اب میں کرب و بلا میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا اے قاسم بن حسن تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو، میں تم کو ایسے نہیں بھیج سکتا ہوں، میں تم کو ایسے نہیں بھیج سکتا ہوں۔ لیکن حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بازو پر امام حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا، ایک تعویذ باندھا تھا، اور فرمایا تھا بیٹا جب مصائب کے عالم میں ہو جانا، جب مصائب کی تکلیفوں کے عالم میں ہو جانا، یہ تعویذ کھول کر کے دیکھ لینا۔ وہ گمان کرنے لگے پھر اس سے زیادہ مصائب کا وقت کون سا آئے گا، پھر اس سے تکلیف کا وقت کون سا آئے گا۔ ان نبی کا نواسا، نبی کا شہزادہ امام حسین میدان کرب و بلا میں جائیں اور اپنی جان کو قربان کرے، اور میں بیٹھا دیکھتا رہوں اور میں دیکھتا رہوں۔ آپ نے تعویذ کو کھولا تو مضمون سنو، کہو سبحان اللہ۔ جب کھولا تو امام حسن فرما رہے تھے بیٹا جب میدان کرب و بلا کے اندر امام حسین تمہارے چچا جان مصائب کے عالم میں ہو تو پھر اس تعویذ کو دیکھ لینا، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ میرے بیٹا ان سے پہلے تم جا کر کے اپنے چچا جان کے قدم ناز پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور پھر وہ تعویذ بارگاہ امام حسین میں پیش کر دیا۔ پیش کرنے کے بعد اب سوچا اب اس سے تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ امام حسین روتے روتے اجازت دے دیے۔ جب اجازت دیے تو پھر آپ نے تلوار کو لیا اور امام حسین نے حضرت امام حسن کا امامہ شریف آپ کے سر پہ باندھا، اور حضرت علی مرتضیٰ کا پٹا آپ کے کمر میں باندھا، اور اس کے بعد سلام عرض کر کے اور کربلا معلیٰ کے کارزار میں اترے۔ جب کارزار میں اترے تو پھر ایک آواز لگائی ہے تم نے کوئی جو قاسم بن حسن کا مقابلہ کرے، ہے کوئی تم نے جو نبی کے شہزادے اور نبی کے لاڈلے کا مقابلہ کرے۔ آپ نے ایسی دہاڑ ماری تھی کہ پورا وادی کرب و بلا دہشت سے کانپ اٹھا تھا، یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، کوئی یزیدی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو پھر عمر بن سعد نے شامی پہلوان کو کہا جاؤ جاؤ تم ان کے مقابلے میں جاؤ۔ ارے وہ کہنے لگا ارے 22 سال کے ہیں ان کے مقابلے میں جاؤں، میں تو 1,000 کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ تو پھر عمر بن سعد نے کہا تھا ارے تو یہ نہیں جانتا ہے یہ نبی کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہے، ان کے بازوؤں کے اندر علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے بازوؤں کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ دوڑ رہا ہے، ان کے بازوؤں کے اندر نبی کا لخت جگر امام حسن کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو ہلکے میں نہیں لینا۔ اب وہ کہنے لگا ارے اس میں تو میری نادری ہے، ارے اس میں تو میری کمتری ہے، میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی جائے گا اور ان کا سر لے کر کے آ جائے گا۔ لیکن وہ امام حسن زور سے کہو سبحان اللہ، ایک کو بھیجا، جیسے ہی بھیجا اس کی چمکتی ہوئی تلوار تھی، جیسے ہی بھیجا
اور جیسے ہی بھیجا وہ آیا اپنی تلوار کو لہرایا. حضرت امام قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کی تلوار کو چھین لیا. چھین لینے کے بعد اس کے 3 بیٹے اور آئے, ایک ایک کر کے مار کر کے واصل جہنم پہنچا دیا. اب وہ جو شامی پہلوان تھا 1000 کے لشکر میں جایا کرتا تھا, اب وہ تو اپنے ہوش کو کھو بیٹھا. ارے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا. اب وہ اپنے تلوار کو اٹھائے, آنن فانن میں گھوڑے پر بیٹھا. جیسے ہی میدان کارزار میں آیا, حضرت امام حسن حضرت امام قاسم سے فرمایا تم نہیں جانتے ہو میں شامی پہلوان ہوں, میں ارزق پہلوان ہوں, تم مجھے نہیں جانتے ہو, میں 1000 کے لشکر میں اکیلا بھاری ہوا کرتا ہوں. لیکن امام قاسم نے فرمایا تھا تو 1000 کے لشکر سے لڑائی کرتا ہوگا, پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوئے ہوں گے, لیکن یہ وہ ہے جس کے رگوں کے اندر, جس کے بازوؤں کے اندر علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. وہ علی جنہوں نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا. تو کیا سمجھتا ہے؟ اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا حضرت امام قاسم نے فرمایا ہاں تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے, ابھی گھوڑے کی ذیل لگانا نہیں آتا ہے اور تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے. جیسے ہی اس نے نظر کو نیچے دیکھنا چاہا, امام حسن نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور واصل جہنم پہنچا دیا. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یزیدیوں کے اندر عمر بن سعد ہے, سوچا چلو اب اسی کا کام تمام کر دیا جائے. حضرت امام قاسم آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا, کہے اور کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں, کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ عمر بن سعد نے ایک آواز لگائی, اے میرے ساتھیوں اگر ان کو مارنا ہے تو ایسے نہیں, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ مت دیکھو تنہا ہے, بلکہ یہ دیکھو اس کے رگوں کے اندر علی کا خون دوڑ رہا ہے, چاروں طرف سے گھیر لو. گھیر لیا گیا, حضرت امام قاسم پر وار کر دیا گیا. حضرت قاسم تیروں سے چھلی ہو گئے. فرمایا جاتا ہے تاریخ میں آتا آپ کے جسم مبارک پر 27 زخم لگے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. نیچے تشریف لانے کے بعد ایک آواز لگائی, ادرکنی یا اماں, ادرکنی یا اماں, میری خبرگیری کریے اے میرے چاچا جان. آپ کے کانوں سے جیسی آواز ٹکرائی, آپ آئے اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور آپ کے چہرے مبارکہ سے خون اور گرد و غبار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد جب آپ نے فرمایا اے میرے چچا جان, پیاس کی شدت نے فرمایا تمہارے نانا جان وہاں پر حوض کوثر لیے ہوئے, جاؤ وہیں پینا, پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. جیسے ہی سننا تھا آخری بار آنکھوں کو کھولا, امام حسین کا دیدار کیا اور آنکھوں کو بند کر لیا. اس کے بعد آپ کی روح مبارکہ ہم سے انصری سے پرواز کر گئی. پڑھ لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے کر کے ایک کے بعد آپ کے جتنے بھائی تھے وہ آتے گئے اور آپ کے نام پر, آپ کے قدم ناز پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دونوں بچے اون و محمد رضول سے گو سبحان اللہ, بچپنے کا عالم ہے, بچپنے کا عالم ہے, اون و محمد ہے. نہلایا اور دھلایا اور کپڑے پہنایا, ننھی تلوار دے دی. تلوار دینے کے بعد قربان جاؤ ایسی ماں پر, قربان جاؤ ایسی شہزادی حضرت زینب پر. انہوں نے دیکھا رہے ننھے بچے, یہ نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا آج امام حسین کے نام پر اپنے بچوں کو قربان کروا دو. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی ایمان ہے اور یہی سب کچھ ہے. حضرت زینب تو یہ سمجھ رہی تھی آج اپنے بھائی جان حضرت امام حسین کے قدم ناز پر قربان کروا دیا جائے. اپنے بھائی کے پاس نہلا دھلا کر ننھی تلوار لا کر کے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جان اجازت دے دیجیے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ارے کیسی وہ ماں ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خود سجا کر کے قربان کرنے کے لیے پیش کر رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے خود سجا اور رجا کر کے پیش کر رہی ہے قربان ہونے کے لیے. ارے وہ کیسی شہزادی ہوا کرتی ہے. قربان جاؤ ایسے شہزادیوں پر اور دعا یہ کرو کہ ہمارے گھروں میں انہی کے غلام پیدا ہو, اور یہ دعا کیا کرو کہ انہی کی شہزادیوں کے غلام پیدا ہوا کرے. قسم خدا کی اگر ان کے غلام پیدا ہوئے تو پھر یزیدیوں کو لات مار دیا کریں گے, وہابیوں کو لات مار دیا کریں گے, دیوبندیوں کو لات مار دیا کریں گے. اعلان یہ کریں گے تو حضور
حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسن کا ہے وہ ہمارا ہے، جو فاطمہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسن کا ہے وہ ہمارا ہے، جو علی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور وہ یہ کہیں گی کہ بیگم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ واقعی کربلا پیارے سنانا بہت آسان ہے، سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن وہ کربلا معلیٰ جس کے بارے میں استاد زمن نے فرمایا سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ ارے جانے عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اب سنو، جب حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر کے آئی، حضرت امام حسین منع کرنے لگے، بہن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیسے اجازت دے دوں، لیکن قربان جاؤ وہ حضرت زینب پر فرمان لگی، بھائی میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ کے قدم مبارکہ پر یہ میرے بچے بھی قربان ہو جائے۔ روتے روتے آپ نے اجازت دے دی۔ اب وہ ننھے ننھے بچے ہیں، میدان کارزار میں اترے اور ایک آواز لگائی، ہے تم نے کسی کے دم جو آج نبی کے نوازوں کے شہزادوں کا مقابلہ کرے؟ جب عمر بن سعد نے دیکھا تھا، ارے یہ ننھے ننھے بچے ہیں، ارے ننھے ننھے بچے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی تلوار ہے اور لے کر کے میدان کارزار میں اتر گئے ہیں اور وہ محمد ہے، للکار رہے ہیں، ہے کسی کے دم جو آج مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کسی کے دم جو آج مجھ سے مقابلہ کرے؟ یزیدی آتے رہے، ننھی ننھی تلوار سے سر تن سے جدا کرتے رہے، سر تن سے جدا کرتے رہے، سر تک نہیں پہنچ پائے تو پیر کاٹے، پھر جسم کاٹے، پھر سر کو کاٹا، کاٹتے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا، بچے نہ دیکھو یہ نبی کے اولاد ہے، اولاد بچے نہ دیکھو، چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ پر تیروں اور تلواروں کی بارش کر دی گئی۔ اور محمد بھی زمین پر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد ایک آواز لگائی، ادرکنی یا اماں، ادرکنی یا خال، ادرکنی یا خال، یعنی اب مدد کیجیے اے میرے ماموں جان، مدد کیجیے اے میرے ماموں جان۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے اور چھوٹے چھوٹے حضرت اون محمد کو گود میں لیا اور آپ دونوں کے روح مبارکہ قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ پڑھ لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد آپ نے اپنے خیمے میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ قربان جاؤ ایسے شہزادوں پر، قربان جاؤ ایسے نوازوں پر جنہوں نے اپنی جان کی باجی لگا دی، جنہوں نے اپنے جان کو قربان کر دیا، جنہوں نے نام محمد پر اپنی گھر بار کو لٹا دیا، جنہوں نے اپنے نانا جان کے ایک وعدے پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لیکن فرمایا تو یہی فرمایا، جہاں حضور کے دین کی بات آئے گی، جہاں حضور کے اسلام کی بات آئے گی، امام حسین کہتے رہے گھر لٹ جائے لیکن دین محمدی کو لٹنے نہیں دیں گے، دین محمدی کو لٹنے نہیں دیں گے۔ میں اجڑ جاؤں اجڑ جانے دو، لیکن دین مصطفیٰ کو اجڑنے نہیں دوں گا۔ میں بکھر جاؤں تو بکھر جانے دو، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ یہی صدائے دیتے رہے، یہی فریاد کرتے رہے، یہی اعلان کرتے رہے کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں
گے مگر یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دے گے اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. ارے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. جب حضرت قاسم بن حسن حضرت اون محمد شہید ہو گئے تو پھر حضرت علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر آنے کے بعد علی اکبر کے بارے میں فرمایا جاتا ہم شبیہ مصطفیٰ سے ذرا دور سے کہو سبحان اللہ. وہ حضور کے بہو تھے اور جب صحابہ کو خواہش ہوتی تھی کہ حضور کو دیکھو تو دور دور سے سفر کر کے آتے تھے, علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. ذرا دور سے کہو سبحان اللہ. اس وقت ان کی عمر مبارکہ 18 سال کی تھی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 18 سال کی تھی. آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے میرے بابا جان مجھے اجازت دے دیجیے. اب امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمانے لگے اے بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دیتا, اے بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں, تو ہی تو ایک مصطفیٰ کے ہو بہو ہے, تو ہی تو ایک مصطفیٰ کے روبرو ہے, تو ہی تو ایک مصطفیٰ کے ہم شکل ہے. صحابہ کو جب دیکھنا حضور کو ہوتا تھا تمہارا چہرہ دیکھا کرتے تھے, لیکن امام حسین نے فرمایا اگر منع کر دیا تو آج حضرت امام علی اکبر کا دل پاش پاش ہو جائے گا. بار بار اصرار کرنے کے بعد آپ نے اجازت دے دی. جب آپ نے اجازت دی تو پھر آپ گھوڑے پر تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد میدان کارزار میں اترے. میدان کارزار میں اترنے کے بعد ایڑ لگائی اور ایک صدا لگائی تھی, او یزیدیو تم میں کسی کے اندر اتنا دم ہے تو آؤ علی اکبر کا مقابلہ کرو. وہ علی اکبر ایک شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں, آؤ میدان کارزار میں آج حسین ابن علی کا بیٹا آیا ہے, آؤ تمہیں کسی کے اندر اتنا دم ہے علی اکبر کا مقابلہ کرو, علی اکبر کا مقابلہ کرو. ایک ایک آتے رہے حضرت امام حسن حضرت امام علی اکبر ایک ایک کو واصل جہنم پہنچاتے گئے, ایک ایک آتے گئے تاجر اور مولیوں کی طرح کاٹتے گئے. وہ جو ہو بہوئے مصطفیٰ ہے, وہ جو روبروئے مصطفیٰ ہے, جو وہ ہم شکل مصطفیٰ ہے, آج میدان کارزار میں اتر گئے ہیں اور ذوالفقار حیدری کو لہرا رہے ہیں اور لہرا کر کے یہ آواز دے رہے ہیں ہے تم میں کسی کے دم علی اکبر کا مقابلہ کرے, ہے کسی کے اندر اتنی قوت جو علی اکبر کا مقابلہ کرے, جو اپنی جان کو قربان کروانا چاہتا ہے, جو اپنی جان کو دینا چاہتا ہے, جو واصل جہنم پہنچنا چاہتا ہے, آؤ علی اکبر کے مقابلے میں آ جاؤ. ایک ایک آتے گئے حضرت علی اکبر سر تن سے جدا کر کر کے واصل جہنم پہنچاتے گئے. ارے وہ مصطفیٰ کے گھرانے والے تھے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, لیکن قربان جاؤ تلوار ایسی چل رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہ بھوکے ہیں نہ پیاسے ہیں, نہ ان پر پیاس کی شکن ہے نہ ان پر بھوک کی شدت ہے, اور ایسے تلواروں کو لہرا رہے ہیں. کسی نے کہا تھا نا یہ محمد کے گھر والے ہیں, یہ بغیر پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے ہیں, یہ بغیر پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. آپ تلواروں سے واصل جہنم پہنچاتے جا رہے ہیں. اتنے میں پیاس کی شدت ہوئی, گھوڑے کو دوڑایا, خیمہ اہل بیت کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد ایک آواز لگائی ادرکنی یا ابا, ادرکنی یا ابا, بابا جان اب میری خبر لیجیے, اب مجھے پیاس کی شدت ہو گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر, جب میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پیاسا ہوتا تھا تو حضور اپنے زبان مبارکہ کو میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور میں وہی چوس کر کے سیراب ہو جایا کرتا تھا. آج تو حضور نہیں ہے, لیکن لو میرے زبان کو لے لو اور تھوڑی دیر چوس لو. حضرت علی اکبر چوسنے لگے. چوسنے کے بعد جب تھوڑی سی راحت ہوئی پھر گھوڑے کو ایڑ لگایا. ایڑ لگانے کے بعد میدان کارزار میں اترے. حیدری ذوالفقار کو لہرانے کے بعد یزیدیوں میں گھس گئے اور گھسنے کے بعد ایک ایک کر کے واصل جہنم پہنچاتے رہے. عمر بن سعد نے کہا ارے یہ علی کے گھر کے بیٹے ہیں, ارے یہ علی کا پوتا ہے, ان کے رگوں کے اندر نبی کا خون دوڑ رہا ہے, ان کو ایسے نہیں مارا جا سکتا ہے. چاروں طرف سے گھیر لو, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. آپ پر نیزوں اور تلواروں کی بارش کر دی گئی. المختصر کے اندر سنو کہ آپ کے اوپر
اوپر تلواروں اور تیروں کے زخم لگے. آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. آپ نے ایک آواز لگائی, اما ہو. آپ نے ایک آواز لگائی, ادرکنی یا ابا, ادرکنی یا ابا, اے بابا جان اب میری خبر لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین میدان کربلا میں آئے اور آپ کے چہرے مبارکہ سے جو ہو یہ مصطفیٰ, زور سے کہو سبحان اللہ, جو ہم شکل مصطفیٰ ہے, جو ایک ہو مصطفیٰ ہے, جو روبروئے مصطفیٰ ہے, آپ کے چہرے مبارکہ پر خون اور دھول کی دھاریں ہوئی تھی. امام حسین نے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد فرمایا جاؤ, تمہاری نانی جان اور تمہارے نانا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں, جاؤ جاؤ. اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور آپ کی روح مبارکہ قبض انصری سے پرواز کر گئی. پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایک کرتے آتے گئے, ایک ایک کرتے آتے گئے, امام حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرتے گئے. اب حضرت عباس علمبردار اٹھے اور حضرت سکینہ سے فرمایا اے سکینہ میں جا رہا ہوں, تمہارے لیے پانی ضرور لاؤں گا. حضرت علی اصغر کی پیاس دیکھی نہ گئی. باہر نکلنے کے بعد حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں اے امام حسین اب مجھے اجازت دے دیجئے, اے امام حسین اب مجھے اجازت دے دیجئے, میں مشکیزیں لے کر کے جا رہا ہوں نہر فرات پر. اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے, اب مجھے علی اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا ہے, اب مجھے علی اصغر کا بلکنا دیکھا نہیں جا رہا ہے, اب مجھے علی اصغر کا تڑپنا اور بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا اے عباس علمبردار, میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو, مدینہ طیبہ سے چلے, علم کو آگے آگے تم لے کر کے چلے, مدینہ طیبہ سے کربلائے معلی آئی, آگے آگے تم علم لے کر کے جا رہے ہو. اب تم جا رہے ہو تو پھر ہمارا علم کون اٹھائے گا, اب اہل بیت کی حفاظت کون کرے گا؟ لیکن بار بار اصرار کرتے رہے اے امام مجھے اجازت دے دے, اب مجھے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. ایک وعدہ کیا, پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا, کٹا ہے بازو چھدا ہے سینہ, میرا سر ابھی کٹا نہیں ہے. حضرت عباس نے بار بار اصرار کیا تو حضرت امام حسین نے اجازت دے دی. آپ نے مشکیزہ لیا, مشکیزہ لے جانے کے بعد آپ نے ایڑ لگا دی, ایڑ لگانے کے بعد یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹتے کاٹتے نہر فرات پر پہنچ گئے. جب نہر فرات پر پہنچے مشکیزے کو بھرا, مشکیزے کو بھرنے کے بعد آپ نے اپنے چلوں میں پانی کو اٹھایا. پانی کو اٹھانے کے بعد پینا ہی چاہا, پینا ہی چاہا. سکینہ کی یاد آ گئی, سکینہ کے پیاس کی یاد آ گئی, حضرت علی اصغر کا تڑپنا یاد آ گیا, حضرت علی اصغر کا بلکنا یاد آ گیا. اس پانی کو نہر فرات کے منہ پہ مارا اور کہا یاد رہنا قسم ہے اس رب کعبہ کی, میں پانی اپنے لب سے اس وقت نہیں لگاؤں گا جب تک اہل بیت تک پانی نہ پہنچا دوں. نہر فرات مجھ پہ حرام ہے اس وقت تک جب تک میں اہل بیت کے بچے کو پانی نہ پلا دوں. آپ نے مشکیزہ لیا اور مشکیزہ لے جانے کے بعد جیسے ہی پلٹنا چاہا اپنے گھوڑے کے زین کو ہلکا کیا کہ یہ پانی پی لے. جیسے ہی جھکا اس نے پانی کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے سر کو اٹھا لیا, بلکہ زبان حال سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جانور تو ہوں لیکن جب تک اہل بیت کے خاندان والے پانی نہ پی لے میں بھی پانی نہیں پی سکتا ہوں. وہ وفاداری دکھایا. ارے وہ جانور کو تو ایک وفاداری تھی لیکن یزیدیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے, یزیدیوں کے دل سیاہ ہو گئے تھے. آج بھی کچھ یزیدی ہے جنہیں وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے, کل بھی یزیدی تھے جنہوں نے پانی بند کیا تھا. آج کے یزیدی ہے جو سبیل کو شرک کہتے. ابھی میں دکھاؤں گا کتاب لے کر کے آیا ہوں, سبیل اور کھچڑے کو شرک و بدعت بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہ روافظ کا طریقہ ہے. ارے ہم امام حسین کی محبت میں سبیل کو لگا لے تو کیا رافضی ہو گئے, ہم امام حسین کے نام سے کھچڑا کر دے تو ہم رافضی ہو گئے. نہیں بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر محبت امام حسین کا نام رافضی ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں تو سنو انہی کے سنت کو اپناتے ہوئے ہم سبیل کرنے والے ہیں, ہم ہجرہ کرنے والے ہیں, سبیل کرتے رہیں گے, ہجرہ کرتے رہیں گے. تو ہمیں رافضی سمجھو تو سمجھتے رہو لیکن امام حسین کی محبت میں غلبہ امام حسین کی محبت ہم یہ کرتے رہیں گے. اور ہمارے امام نے فرمایا عقیدتاً یہ تو ہم میں سے ہے, عقیدتاً تو یہ ہمارے ہیں, تو ہم تو سبیل کل بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو امام حسین کے سبیل کو شرک کہتے ہیں
मैं ये कहता हूँ उसका बाप भी शिर्क होगा, उसके दादा भी शिर्क होंगे, उसका खानदान वाले भी शिर्क होंगे, लेकिन इमाम हुसैन का सबील शिर्क नहीं हो सकता। मेरा हुसैन जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, और आला हजरत की जुबान में ये कहेंगे तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जिंदाबाद 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 या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली या अली या अली। प्यारे आज तुमसे कोई बेटा नहीं मांग रहा है, प्यारे आज कोई तुमसे अपना तुम्हारा भाई नहीं मांग रहा है, प्यारे आज तुमसे कोई तुम्हारा बाप नहीं मांग रहा है, प्यारे आज तुमसे कोई जान की बाजी के लिए नहीं कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दो, अपने भाइयों को कुर्बान कर दो, अपने बाप को कुर्बान करवा दो, अपनी जान को कुर्बान करवा लो। सिर्फ यही तो कहा जा रहा है जो इमाम हुसैन के गद्दार यजीदी वहाबी इनसे दूर हो जाओ, सिर्फ यही तो कहा जा रहा है। अरे यजीदियों ने वहां पानी बंद करके बताया हम यजीदी हैं, और यहाँ पर इमाम हुसैन के सबील को शिरको बिदात बता करके ये बता रहे हैं कि हम भी यजीदी हैं। यजीद की औलाद आज भी पाई जा रही है, और कल का यजीदी भी जहन्नम में गया है, और आज के भी यजीदी जहन्नम में जाएंगे। लेकिन आशिकों का इमाम आला हजरत ने जो बयान फरमाया है, बल्कि यूं कहा जाए जो आका ने फरमाया है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह, हमारा ईमान ये है हम सभी इमाम हुसैन के करेंगे, और आका जन्नती नौजवानों के सरदार है, इसी के सदके में जन्नत दे देंगे। हम हिजरा करने वाले हैं, इसी के सदके में इमाम हुसैन जन्नत दे देंगे। हम यजीदियों की बोली नहीं बोलते, हुसैनियों की बोली बोलते हैं, और जब जब बोलेंगे यही बोलेंगे कि ऐ इमाम हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत कासिम बिन हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशकीज़ों को लिया, और उसके बाद जब वापस हुई, वापस होने के बाद अमर बिन साद ने एक आवाज़ लगाई, खबरदार अहले बैत के खैमे तक एक बूंद भी पानी न जाए, वरना ये 22,000 मत देखना, अगर एक बूंद भी पानी मिल गया एक एक करके तुमको वासिले जहन्नम पहुंचा देंगे, एक एक करके तुमको काट और पीट करके खत्म कर देंगे। एक आवाज लगा दी, अब लोग अब जो जितने यजीदी थे चारों तरफ से हमला करने लगे। एक यजीदी गलती से हज़रत इमाम अब्बास अलमबरदार के दाहिने बाजू पर वार किया, आपके दाहिना बाजू शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही शहीद हुआ आपने मशकीज़े को लिया और बाएं बाजू में लगा लिया। लगाने के बाद आप और आगे बढ़े, अहले बैत की जानिब जाना चाहते थे कि उस सकीना की प्यास को बुझा दिया जाए, हज़रत अली असगर के प्यास को बुझा दिया जाए, हज़रत अली असगर के तड़पने को बुझा दिया जाए। वो ये चाहते थे, लेकिन यजीदी ये चाहते थे खैमे अहले बैत तक एक बूंद भी पानी का न जाने पाए, खैमे अहले बैत तक पानी को न पहुंचाया जाए। इतने में एक यजीदी ने आपके बाएं हाथ को भी शहीद कर दिया। आपने फौरन मशकीज़े को लिया और दांत में पेवस्त कर लिया। पेवस्त करने के बाद आप अपने घोड़े के खुर से यजीदियों को मारते जा रहे थे। इतने में एक शामी, इतने में एक नाम नेहाद बल्कि बदकिस्मत कह लीजिए यजीदी ने एक तीर चलाई जो मशकीज़े में आकर
ٹھنڈکیں لگ گئی. اللہ اکبر. مشکیزے سے پانی نکلنے لگا. عباس نمبردار جب تک خیمے اہل بیت تک پہنچے تھے پانی کا ایک بوند بھی اس مشکیزے میں نہیں بچا تھا. اس کے بعد آپ کے ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں, آپ کے جسم مبارکہ پر تیروں سے چھلی ہے, لیکن پھر اپنے گھوڑے کو پھر سے واپس کر دیا. واپس کرنے کے بعد گھوڑے کے کھر سے لڑتے جا رہے ہیں, یزیدیوں کو واصل جہنم پہنچاتے جا رہے ہیں. اب یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش کر دی. آپ زمین پر تشریف لے کر کے آئے. اس کے بعد ایک آواز لگائی, ادرکنی یا اخا, ادرکنی یا اخا, اے میرے بھائی میری خبر لیجئے, اے میرے بھائی میری خبر لیجئے. جب امام حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی آپ فوراً کربلائے معلیٰ کے اندر گئے. جانے کے بعد آپ کو اٹھایا اور آپ کے چہرے مبارکہ سے گرد کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد ایک آواز لگائی تھی اللہ اکبر. فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. وہ قاسم بن حسن نے قاسم بن حسن نے فرمایا الاتش الاتش. حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ نانا جان تمہارے لیے جام کوثر لیے ہوئے ہیں. آپ نے آنکھوں کو بند کیا, آپ کے روح مبارک کا قبض سے انصری سے پرواز کر گئی. پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ واپس آئے, واپس آنے کے بعد جب آپ واپس آئے حضرت زینب نے فرمایا یہ ننھا علی اصغر ہے, یہ ننھا علی اصغر ہے, لے جاؤ کیا پتہ یزیدیوں کو رحم آ جائے. اللہ اکبر. لے جاؤ کیا پتہ ننھے علی اصغر کو پانی کا ایک گھونٹ دے دے. اب اس سے بھلکنا اور تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا ہے. حضرت امام حسین جو حضرت زینب کے اصرار پہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد میدان کارزار میں آ گئے. کارزار میں آنے کے بعد عرض کرنے لگے اے یزیدیوں تم سے لڑائی تو میری ہے, تم کو میرا خون چاہیے نا, لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. آج پیاس سے بلک رہا ہے, آج پیاس سے تڑپ رہا ہے, لیکن غور کرنے کی ایک بات ہے حضرت علی اصغر ہے, خیمے میں ہے تو جھولے پر ہے, وہ باہر ہے تو گود میں ہے. آپ کو زمین پر نہیں لٹایا گیا, آخر وجہ کیا تھی, زمین پر کیوں نہیں لٹایا؟ خیمے میں ہے تو جھولے پر ہے اور باہر نکالا تو گود میں ہے. جانتے تھے ایک نبی حضرت خلیل اللہ کا بیٹا تھا, ایک خلیل اللہ کا بیٹا تھا جو مکہ کے صحراؤں میں صرف زمین پر لیٹ گیا تھا, ایڑی کو رگڑ دیا تھا, آب زمزم نکل گیا تھا. یہ بھی نبی کا شہزادہ ہے, اگر زمین پر لٹا دیے اور اپنی ایڑی کو رگڑ دیا تو آب زمزم یہاں سے روا اور دوا ہو جائے گا. کرامت دکھانا مقصود نہ تھا بلکہ صبر و رضا کے پیکر بن کر کے, صبر و رضا کے پیکر بن کر کے نبی کے وعدے کو اپناتے ہوئے خدا کے رضا کے لیے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. میدان کارزار میں یزیدیوں سے خطاب کر رہے ہیں اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو. لیکن ان ناہنجار یزیدیوں کو کچھ رحم نہ آیا. ان میں سے ایک کم بخت نے ایک تیر کھینچی, اس جو تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئی. آپ کے گلے مبارکہ سے خون کے فوارے نکلے اور وہ زمین پر گرنے والے ہی تھے. عرب نے فرمایا جبریل سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں, جاؤ خون زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لو ورنہ آج ہی قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین آئے, خون کو اٹھا لیا. حضرت امام حسین ننھے بچے حضرت علی اصغر کو خیمے میں لے جا کر کے اور اپنی بیوی کو دے دیا. آپ وہ بیوی جو سوکھے پستانوں کو منہ میں لگا کر کے کہی بیٹا ایک بار تو اپنے منہ میں لے لے. اللہ اکبر. کیسی ماں ہوا کرتی تھی, کیسی شہزادیاں ہوا کرتی تھی. بچہ ہے کوئی بات نہیں, نبی کے نام پر قربان کر دیا جائے گا. بھتیجا ہے, بیٹا ہے, شہزادہ ہے, نواسا ہے, کوئی بھی نبی کا نام آیا جا قربان ہو جا, جا قربان ہو جا, جا قربان ہو جا. دعا یہ کرو مولا ہمارے گھروں میں پیدا ہو تو کوئی غلام علی اصغر پیدا ہو, کوئی پیدا ہو غلام علی اکبر پیدا ہو, کوئی پیدا ہو غلام قاسم بن حسن پیدا ہو, کوئی پیدا ہو غلام امام حسن و حسین پیدا ہو. دعا تو یہ کرو کہ جب نبی کی بات آ جائے تو پھر وہ یہ کہے ارے نبی کا نہیں غدار ہے, رات کو مار دے, ارے وہابی ہے, نبی کا گستاخ ہے,
ہے لات مار دے، دیوبندی ہے نبی کا گستاخ ہے لات مار دے، لیکن دین مصطفی سے سمجھوتا نہ کرے، نبی مالک و مختار مانتا رہے، نبی کو مالک جنت مانتا رہے، نبی کو حضرت کوثر کا مالک مانتا رہے، نبی کو مختار مانتا رہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتا رہے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، جب ایک ایک کر کے قربان کر دیا، اب وقت آئی امام حسین کی، اللہ اکبر، زور سے کہو سبحان اللہ، اب وہ گھڑی آ گئی شہزادہ رسول کی، اب وہ باری آ گئی امام حسین کی، اب وہ باری آ گئی حضرت فاطمہ کے لخت جگر کی، اب باری آ گئی حضرت علی مرتضیٰ کے نور نظر کی، اب باری آ گئی امام حسین جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے میں بیٹھا کر کے سواری کروایا کرتے تھے، اب باری آ گئی اس حسین کی جس کے گلے مبارکہ کو میرے آقا چوما کرتے تھے، اب باری آ گئی اس آقا کی، اگر آقا منبر پہ ہو اور امام حسن و حسین آ جائے خطبہ چھوڑ کر کے امام حسین کو گود میں اٹھا لے، اب باری آ گئی اس حسین کی، اگر نبی سجدے کی حالت میں ہو اور امام حسین آپ کے کاشانے مبارکہ پہ آ جائے تو پھر گوارا نہ کرے سجدے سے اٹھا جائے میرا حسین گر جائے، اب اس حسین کی باری آ گئی، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اب باری آ گئی علی مرتضیٰ کے لخت جگر کی، اب باری آ گئی امام حسین کی، اب باری آ گئی امت کے غم خار امام حسین کی، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مبارکہ کو اپنے سر پہ باندھا، اپنے سر پہ باندھنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کا ذوالفقار حیدری لیا اور اپنے بابا جان کے پٹے کو اپنے کمر میں کسا، کمر کے پاس کسنے کے بعد زنجنہ پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد آخری سلام پیش کیا، آخری سلام پیش کرنے کے بعد حضرت زین العابدین بیمار کو بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، بیماری کی حالت میں لیکن نیزہ لیے کھڑے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بابا جان آج مجھے جانے دو، میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری نظروں کے سامنے آپ کے جان چلی جائے، میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن امام نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے زین العابدین تم سے ہماری نسل بڑھے گی، تم سے سیدوں کی نسلیں بڑھیں گی، اے زین العابدین تم سے حسینی سلسلہ چلے گا، اے زین العابدین تم کو ان گھر والوں کی حفاظت کرنا ہے، اس کے بعد یہ فرما کر کے فرمایا اے زین العابدین تم کو بہت مصائب اٹھانا ہے، اے میرے بیٹے تم کو بہت تکلیف اٹھانا ہے، اے میرے بیٹے تم کو بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے، لیکن ہاں بہت تکلیفوں سے گزر جانے کے بعد جب مدینہ طیبہ جانا، حضور کی روضہ انور پہ جانا تو جانے کے بعد عرض کر دینا میرا سلام عرض کر دینا، عرض کرنے کے بعد پورا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا کربلا معلیٰ کا واقعہ پیش کر دینا، امام حسین رو رہے ہیں، روتے روتے فرما رہے جانا مدینہ طیبہ سے میرے نانا سے آخری سلام پیش کرنا اور میرے نانا جان سے پورا کربلا کا واقعہ بیان کرنا جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد میری امی جان کی بارگاہ میں جانا، حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جانا اور کہنا آپ کا شہزادہ میدان کربلا میں قربان ہو گیا، آخری سلام بھیجا ہے بیٹا، جب تمام حجت کرنے کے بعد آخری سلام پیش کر کے جب نکلے خیمہ اہل بیت سے، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، ارے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، ارے سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدائی خاندان اہل بیت۔ اس کے بعد جب آپ میدان کارزار میں اترے، ایڑ لگانے کے بعد یزیدیوں کو پہلے ایک خطبہ دیا، اے یزیدیوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نبی کا شہزادہ ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں وہی نبی کا نواسا جسے حضور چوما کرتے تھے، میں وہی نبی کا نواسا ہوں کہ اگر ہم بچپنے کے عالم میں اور ڈگمگاتے چلے تو اگر میرا امام
इमाम उल अंबिया, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, अगर वो खुतबे के लिए खड़े हो और हम आ जाए मस्जिद नबवी को, नबवी में चले आए, तो फिर खुतबे को छोड़ करके पहले मुझे उठाया करते थे। तुम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, मैं उसी नबी का नवासा हूँ। आका ने मुझे अपना शहजादा कहा है। आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। क्या तुम नहीं जानते हो मैं अली मुर्तजा का लफ्ते जिगर हूँ? क्या तुम नहीं जानते हो मैं फातिमा ज़हरा का नूरे नजर हूँ? क्या तुम नहीं जानते हो मैं नबी का शहजादा हूँ? उसके बाद कहने लगे ऐ यजीदियों, एक खुतबा दे रहे हैं, उसके बाद भी भाइयों को कुर्बान कर दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, शहजादों को कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी एक खुतबा दे रहे हैं और यजीदियों को बता रहे हैं ऐ यजीदियों, तुमने सबके जानों से अपने तलवारों को रंगीन कर लिए हो, लेकिन इनके कातिल मोमिन है, लेकिन मुझ तक जल्दी नहीं करना। मेरा कातिल फिर कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन बन जाएगा और कातिल दीन की शफाअत नहीं है। ऐ यजीदियों, अपनी समझ जाओ, अगर मैदाने महशर में मैं अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मुझ तक पहुंचने में जल्दी न करना। लेकिन जब यजीदियों पर इमाम हुसैन के खुतबे का कुछ असर न हुआ, बल्कि यूं कह लिया जाए यजीदियों के दिल पत्थर हो चुके थे, यजीदियों के दिल सियाह हो गए थे, यजीदियों के दिल पर एक मोहर लग चुकी थी, जिसे कुरान में है वो आला कुलूबिहिम व आला समीहिम व आला अबसारिहिम गिशावा की मोहर लग चुकी थी। हम तो देख रहे थे लेकिन समझ नहीं पड़ रही थी, हम तो सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे, हम तो देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं पड़ रही थी। हंगामा करने लगे, नहीं नहीं यजीद के हाथ में बैत करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब देखा इमाम हुसैन ने कि ये तो तैयार नहीं है, तो फिर एक रेड़ा लगाई, रेड़ा लगाने के बाद जुल्फ़िकार हैदरी को लहराया। जुल्फ़िकार हैदरी वही जो मैदान बद्र के अंदर अली मुर्तजा लहरा दे तो कुफ्फारों के सर को तन से जुदा कर दे, अगर वही अली मुर्तजा जुल्फ़िकार हैदरी को बद्र उहद के अंदर लहरा दे, कुफ्फारों मुशरिकीन को वासिले जहन्नम पहुंचा दे। अब वही जुल्फ़िकार हैदरी है, इमाम हुसैन के हाथ में है, और हाथ में ले जाने के बाद जब मैदान कारज़ार में उतरे, यजीदियों को आवाज लगा दी, किसी के दम है तो आ जाओ अब इमाम हुसैन के मुकाबले में। इमाम हुसैन गाजर और मूलियों की तरफ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। कभी वादी मेरा में जाते हैं तो वहां से यजीदी इंतशार मुंतशिर हो जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी दाहिने जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, यजीदियों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अरे ऐसा लगता था इमाम हुसैन के हाथ में अरे ये मुर्तजा के हाथ का बाजू समा गया हो, ऐसा लग रहा था कि अब सितारे निकल आए हो दुआओं के लिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब जुल्फ़िकार हैदरी को लहरा रहे थे तो ऐसा लग रहा था आपके जुल्फ़िकार हैदरी में सितारों की चमक नजर आ रही हो। जब इमाम हुसैन अपनी तलवारों से यजीदियों को वासिले जहन्नम पहुंचा रहे थे तो ऐसा लग रहा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती निजात का किनारा ढूंढ रही हो। जब हजरत इमाम हुसैन जुल्फ़िकार हैदरी को लहरा करके यजीदियों को मुंतशिर वासिले जहन्नम पहुंचा रहे थे तो ऐसा लग रहा था हजरत खलीलुल्लाह के दोनों हाथ उठ गए हो, हजरत इब्राहिम के हाथ उठ गए हो, फरिश्ते अपने हाथों को उठा दिए हो दुआओं के लिए और दुआएं कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में फरिश्ते आए, जिब्रील अमीन आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, इस्राईल अलैहिस्सलाम, सबने कहा, फरमाया नहीं मेरा रब का हुजूर देख रहा है, आज जो वादा किया था वादा निभाने के लिए आ रहे हैं। इतने में एक सदा बुलंद हुई, इमाम हुसैन लड़ने नहीं आए हो, वादा को निभाने आए हो। इमाम हुसैन लड़ने नहीं आए हो, अपने नाना जान के फरमामीन पर अमल करने आए हो। इमाम हुसैन जंग करने नहीं आए हो, नाना जान की शरीयत को बचाने आए हो। इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं आए हो बल्कि दीन की आबियारी करने के लिए आए हो। इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं आए हो बल्कि इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं आए हो बल्कि कुरान पाक की हिफाजत
حفاظت کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ اتنے میں اذان کی صدا بلند ہوئی، حضرت امام حسین نے اپنے سر کو رکھ دیا، سجدے کی حالت میں رکھا۔ جیسے سجدے کی حالت میں رکھا، عمر بن سعد نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اب یہ سنہرا موقع، ورنہ اگر اب علی کا شیر اٹھا ہم میں سے کسی کو چھوڑے گا نہیں، اب اگر علی کا شیر اٹھا پھر ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا۔ پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کربلا کے اندر یہ پیغام دے رہے تھے اپنے غلاموں کو، اے میرے غلاموں، اگر باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جب حضور کے دین کی بات آ جائے پھر یہ مت دیکھنا یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ شہزادہ ہے، یہ باپ ہے، یہ گھر والا ہے، یہ دور والا ہے، کیسا بھی ہو پھر سمجھوتا نہیں کرنا، بلکہ اپنے نانا جان کے دین پر یعنی حضور کے دین پر گامزن ہو جانا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہنا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وہ میرے امام نے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، لیکن آج کے کچھ بھی ناہنجار پیدا ہو گئے ہیں، آج کے کچھ ناہنجار جسے اگر حرامی کہہ دو تو لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے، سور کہہ دو تو ان کے پیٹوں میں درد ہونے، ارے وہابی کو حرامی کہہ دیا، وہابی کو سور کہہ دیا، بارہا بتا چکا ہے، قرآن میں ہے، جب کہو گے کھول کے دکھا دوں گا، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی سماعت کرو، ذرا کتاب لائیے، سماعت کرو، انہی وہابی اور دیوبندیوں نے، یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، وہابیوں کے گھر کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ، یہ دیکھ لیجیے، کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ، لکھنے والا رشید احمد گنگوہی، کون ہے؟ زور سے بولو، رشید احمد گنگوہی، یہ وہابیوں کا پیشوا ہے، پیشوا، یہ وہابیوں کا امام ہے۔ اس نے اپنے کتاب فتاوی رشیدیہ میں معاذ اللہ رب العالمین خباثتیں کی ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں ایسے۔ امام حسین کے نام پر بھوکنے والوں، یہاں پہ سبیل کرنے والے کتنے، ذرا بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، سب سبیل کرتے ہو نا، ہجرہ بناتے ہو، امام حسین کے نام پر عرس کرتے ہو، کرتے کیا کر رہے ہو؟ ہمارا ایمان ہے، ہم کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ہم وہابیوں کو حرامی کیوں کہتے ہیں؟ بتاؤ، یزیدی حرامی ہے کہ نہیں ہے؟ یزیدی حرامی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امام حسین پر پانی کو بند کیا تھا، اس لیے حرامی یزید ہوا، کھانے کو بند کیا، یزیدی حرامی ہوئے۔ اب سنو، یزید کی اولادوں کی، رشید احمد گنگوہی کھلا چیلنج کرتا ہو، وہابیوں کے اندر اگر کسی کے اندر، کسی کے مائی کے لال کے اندر دم ہے تو آؤ، ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ وہ امام حسین کے غدار ہے، اور جو امام حسین کا غدار ہوگا وہ مومن نہیں، کافر ہے، کافر۔ سنو، وہابی دیوبندیوں کے امام رشید احمد گنگوہی کیا لکھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا، اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی، اور نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے کہ نہیں؟ کس سے پوچھا گیا؟ رشید احمد گنگوہی سے، وہابی دیوبندیوں کے امام سے پوچھا گیا کہ بتاؤ، سبیل پلانا کیسا ہے؟ امام حسین کے نام پہ چندہ دینا کیسا ہے؟ امام حسین کے نام سے کھلانا کیسا ہے؟ تو سنو کیا کہتا ہے، حرام کا پلہ کیا کہتا ہے، سنو، کہتا ہے محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا یا شربت پلانا، چھوڑیں گے نہیں، یا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا، سب نادرست،
کیا کہتا ہے؟ سب نادرست ہے. اور آگے کیا کہتا ہے کہ اور تشبہ نوافذ کی وجہ سے حرام ہے. ہم رافضی ہیں نہیں نا، ہم حسینی ہیں. کتنے حسینی ہو؟ زور سے بولو. ہم حسینی ہیں اور یزیدی یہ ہیں. سبیل کو انہوں نے بند کیا، شربت کو انہوں نے بند کیا، امام حسین کے نام پر دودھ پلانا انہوں نے بند کیا، کھچڑا بنانا انہوں نے بند کیا. کیا بولے؟ یہ رافضی کرتے ہیں. اور اگر سنی کر لے تو بولتے ہیں یہ رافضی ہیں. رافضی اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے کہ یہ وہابی یزیدی ہے. یزیدی اور کل کے یزیدی جب جہنم میں جائیں گے یہ بھی یزیدی جہنمی ہے. جہنمی. اب مجھے انصاف سے بتاؤ کسی یزیدی کے ساتھ کھانا پسند کرو گے؟ سب لوگ بولو. کسی یزیدی کے ساتھ کھانا پسند کرو گے؟ پینا پسند کرو گے؟ رہنا پسند کرو گے؟ ان کے یہاں شادیوں میں جانا پسند کرو گے؟ ان کو اپنے یہاں بلانا پسند کرو گے؟ ان کے یہاں جانا پسند کرو گے؟ نہیں نا. کیوں؟ حسینی ہو. کیوں؟ کیا ہو؟ زور سے بولو. حسینی ہو. اور اگر یزیدیوں کے یہاں گئے پھر کیسے حسینی؟ پھر بتاؤ حسینی بچو گے؟ حسینی بچو گے؟ پھر حسینی نہیں بچو گے. اگر حسینی بننا ہے یزیدیوں سے دور ہونا پڑے گا. سچے علی والے بننے ہیں یزیدیوں سے دور ہونا پڑے گا. سچے حسنی بننا ہے یزیدیوں سے دور ہونا پڑے گا. سچے کربلا والا بننا ہے یزیدیوں سے دور ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم و ستم کیا، پانی کو بند کیا، کھانے کو بند کیا. اب وہی یزید کی اولاد ہندوستان میں سبیل بند کر رہی ہے. بتاؤ یہ کون ہوئے؟ یزیدی. اس کے بعد حرامی. پہلے یزیدی ہوئے، یہ کھچڑے کو بند کیے تو کیا ہوئے؟ یزیدی. کل کے یزیدی بھی کافر ناہنجار حرامی تھے. آج کے وہابی یزیدی یہ بھی حرامی اور ناہنجار ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سبیل کو ارے سبیل ہم عاشقان امام حسین لگاتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. کوئی وہابی بولے، دیوبندی بولے، جماعتی بولے، تبلیغی بولے، غرض کی کوئی بھی فرقے والا بولے، رافضی بولے، شیعہ بولے، ناصری بولے، خارجی بولے، سبیل نہ کرو، شربت نہ پلاؤ، دودھ کی کولڈ ڈرنک نہ بناؤ، کھچڑا نہ کرو. ہم کہیں گے ابے تو غلط ہے، ہماری سبیل صحیح ہے. ابے تو غلط ہے، ہمارا کھچڑا صحیح ہے. ابے تو غلط ہے، ہمارا سب کچھ امام حسین کے نام پہ کرنا صحیح ہے. ارے تو غلط ہو سکتا ہے اور صرف غلط ہی نہیں، تو حرامی ہے. میرا سبیل ثواب ہے، تو حرامی ہے. میرا کھچڑا ثواب ہے، تو حرامی ہے. ہمارا کھچڑا سبیل کرنا، دودھ پلانا، یہ سب ثواب ہے. ثواب. یہ اب بتاؤ یہ سب جاننے کے بعد بھی وہابی سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں. زور سے بولو. نہیں. حسینی ہوگے سچے لفظوں میں اور صاف لفظوں میں سنو. حسینی ہوگے سچے، بتا دے رہا ہوں، سچے حسینی ہوگے تو پھر کسی وہابی سے ہاتھ نہیں ملاؤ گے. کیونکہ تم نے جان لیا نا کہ یزیدی یہ بھی ہے. پہلے نہیں جانتے تھے، پہلے اتنا نہیں جانتے تھے، آج جان لیے نا یہ بھی یزیدی ہیں. اب ان سے سلام کرو گے؟ زور سے بولو. سلام کرو گے؟ اگر سچے حسینی ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولو. میں یہ نہیں کہتا ہوں سلا کلی مولویوں کی طرح کہ نماز پہ ہاتھ اٹھاؤ کہ نماز چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، حج کرو گے کہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ دو گے کہ نہیں دو گے. یہ اعمال خیر ہے. خیر یہاں امام حسین فرما رہے ہیں سب کو شہید کرنے کے بعد بھی اگر مجھ تک نہیں پہنچو تو میں تمہاری شفاعت کروا لوں گا. نہ نماز کی بات، نہ روزہ، نہ حج کا کچھ نہیں، صرف ایک بنا پر، وہ بھی محبت امام حسین، جنت مل جاتا. بتاؤ نماز کی بات ہے.
تو ہم یہ وعدہ نہیں بلکہ ہم یہ وعدہ کروائیں گے سچے حسینی بنو. آپ بتاؤ یزیدیوں سے ہاتھ ملاؤ گے؟ دیوبندیوں سے ہاتھ ملاؤ گے؟ وہابیوں سے سلام کرو گے؟ ورنہ کل دوسرا اگر ملاؤ گے تو کہہ سکتا ہے کیسا تو حسینی ہے. آج کے ہندوستان کے بڑے یزیدیوں سے ہاتھ ملا رہا ہے, سلام کلام کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے. لیکن ایک بات اور سن لو, لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا ہے, کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے, یہ بہت زیادہ چلتا ہے, انہوں نے تو نہیں کہا, وہ تو انہوں نے کہا ہے. اب ایک دنیا کی مثال لے لو, تمہارے دادا پردادا لکڑ دادا سگڑ دادا اور بھی سے چلے جاؤ, وہ اگر خان صاحب تھے تو تم کیا ہو؟ کیا ہو؟ وہ شیخ صاحب تھے تو تم کیا ہو؟ نہیں, بدل لو, شیخ صاحب خان صاحب کہیں, خان صاحب شیخ صاحب کہیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب وہ یزیدی یہ بھی یزیدی ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں, اب جو پیروی کرتے کرتے آئے گا یزید کی پیروی یزیدی ہے, حسین کی پیروی حسینی ہے. یزید کی پیروی آج وہابی کرتے انہیں ہم یزیدی کہتے ہیں, ہم حسین کی پیروی کرتے ہیں ہمیں حسینی کہا جاتا ہے. ایک بات اور کہہ دوں, وہابی تو میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنی ہیں, کہتے کہ نہیں کہتے؟ کوئی بھی ہندو ہو یا سیاہ ہو یا یہودی ہو یا نصارہ ہو, ان کو ہندو کہو چھڑتے نہیں ہیں, سیاہ کہو چھڑتے نہیں ہیں, ان کو یہودی نصارہ کہو چھڑتے نہیں, ان کو وہابی کہہ دو تو چھڑ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ عبد الوہاب نجدی کے طریقے پر تو تم چلے تو ہم تم کو وہابی نہ کہے تو کیا سنی کہے؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ جمعہ میں نے بتایا تھا سنی کیسے, بس ایک جملے میں کہا تھا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, آقا کے نام اس کی عزت پہ جو مرے وہی پکا اور سچا سنی ہے, اور جو ان کی عزت سے ہٹا وہابی ہٹے. وہ بھی دکھا دوں, جاؤ ذرا وہ بھی دکھا دوں, وہابی ہٹ گئے ہیں. ایسے لفاظی والی باتیں نہیں, بہت سن لیا آپ حضرات نے کہ حضرت ایسے بیان کر دیتے ہیں, آپ دکھا کر کے بیان کروں گا. یہ وہابی دیوبندی کی کتاب دیکھو, اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان, لکھنے والا اسماعیل دہلوی لکھے ہیں, اس میں لکھے ہیں اسماعیل شہید معاذ اللہ. ہمارا امام امام حسین جب کربلا کے میدان کے اندر اسلام کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جائے تو اسے قاتل کہو معاذ اللہ, اور تمہارے یہ اسماعیل حرامی مر جائے تو انہیں تم شہید کہو معاذ اللہ. ہم ایسے شہیدوں کو نہیں مانتے, بلکہ قرآن کے تصدیق کے مطابق امام حسین کو شہید نہیں شہید اعظم مانتے ہیں. سنو, یہ وہابی دیوبندیوں کی کتاب ہے, اسماعیل دہلوی وہابی دیوبندیوں کا گرو گھنٹال کیا لکھتا ہے؟ سنو, لکھتا ہے یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ ہو, اس کی حیثیت شان الوہیت کے مطابق مقابلے پر ایک شمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. بولو معاذ اللہ رب العالمین, بولو معاذ اللہ. لکھ رہا ہے یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا, بولو معاذ اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑا کون؟ ہمارے آقا. زور سے کہو, زور سے کہو, سب سے بڑا سب سے بڑے ہمارے آقا ہے. وہابی کیا کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ, کہ حضور شمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. بولو معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. اب یہ سب سننے کے باوجود بھی تمہارا خون جوش نہ مارے, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر ایمان ہے. یہ سب سننے کے باوجود بھی اگر وہابی سے ہاتھ ملاؤ پھر میں یہ نہیں سمجھتا تم مومن ہو. یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر تم وہابیوں سے مصافحہ اور معانقہ کرو پھر میں یہ نہیں کہوں گا تم مومن ہو. مومن جبھی کہوں گا جب کہو گے آقا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی,
دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے ارے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. جب تک اپنے آقا کو مالک و مختار نہ مانو گے, جب تک اپنے آقا کو مالک جنت نہ مانو گے, مالک حوض کوثر نہیں مانو گے, جب تک اپنے آقا کو ہر چیز سے زیادہ بڑا نہیں مانو گے, نہیں مانوں گا کہ تم مومن ہو. بے شک بھابی کیا کہتا ہے معاذ اللہ, بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ. کئی گستاخیاں اس نے کی, کیا بتاؤں, بہت گستاخیاں کی معاذ اللہ. اور سن لو, اسی کتاب کے اندر وہابی دیوبندیوں نے لکھا معاذ اللہ کہ جس کا نام محمدیہ علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. بولو معاذ اللہ زور سے. معاذ اللہ رب. یہ وہابیوں کے امام ہیں. آج ہم وہابی کو حرامی کہہ دیں, میرے آقا کو بے اختیار کہا جائے تو کوئی بات نہیں, اور ہم کہتے وہابی بے اختیار, وہابی حرامی, وہابی سور, اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں. اب سن لو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اے محبوب, جو آپ کا گستاخ ہے وہ نطفہ نہ تحقیق سے ہے, یعنی حرامی ہے. بس مثال بارش, یہ بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. فرمایا گیا بارش ہونا بھی یہ بھی محفل کے قبولیت کی ایک وجہ ہے. ہماری محفل قبول ہو گئی, ہم اپنے آقا کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کا رد بھی کرتے ہیں, اور ہمارا جلسہ, ہمارا جلوس, ہمارا نظر و نیاز, ہمارا فاتحہ, ہمارا عرس, ہمارا سبیل کرنا, ہمارا خطرہ کرنا تبھی قبول ہے جب ان کی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے نفرت ہو. بے شک. ہاں تو میں عرض کیا کر رہا تھا, یہ وہابی دیوبندی انہوں نے لکھا معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ, کہ حضور کو کسی بات کا اختیار نہیں. کہو معاذ اللہ. معاذ اللہ. یہ وہابی کہتے ہیں کسی بات کا اختیار نہیں. ان کے گرو گھنٹال نے کہا لیکن ہمارا ایمان کیا ہے, ذرا زور سے سبحان بولو, اللہ. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اپنے آقا کو مالک و مختار جانتے ہیں. میں قرآن پاک کا ٹکڑا بیان کر رہا تھا نا کہ یہ کیسے حرامی ہے. ولید بن مغیرہ نے حضور کے بارے میں گستاخی کی. کیا گستاخی کی؟ صرف اس نے مجنون کہا. کیا کہا؟ مجنون. معاذ اللہ رب العالمین. 100 بار معاذ اللہ, کروڑ بار معاذ اللہ. صرف مجنون کہا تو رب نے 10 عیوب گنائے, 1 2 نہیں. ہم تو وہابی کو سور اور حرامی کہتے, صرف 2 کہتے, رب نے 10 گنائے. 10 اسی میں سے ایک گنایا ولید بن مغیرہ نطفہ نہ تحقیق سے یعنی حرامی ہے. ایک چھوٹا سا صرف مجنون کہا, اور وہابیوں نے کیا کہا معاذ اللہ, کہا جس کا نام محمدیہ علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں مانا. وہابیوں نے کہا کہ حضور شمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اب بتاؤ وہ بڑی گستاخی تھی یا یہ بڑی گستاخی ہے؟ بتاؤ, یہ بڑی گستاخی ہے نا جو وہابیوں کے امام نے کی. تو اب قرآن کے تصدیق کے مطابق وہابی حرامی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذرا زور سے بولو, وہابی حرامی ہے کہ نہیں؟ وہابی حرامی ہے, وہابی سور ہے, وہابی کتے ہیں, وہابی نہ ہنجار ہے. میں نہیں, قرآن کہہ رہا ہوں. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن سنا رہا ہوں. اب جس کو تکلیف ہے وہ مرا کرے, جلا کرے, سڑا کرے. ہم تو اپنے آقا کی یاد میں کہا کریں گے رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہم تو اپنے آقا کو مالک و مختار کہتے تھے, کہتے ہیں, کہتے رہیں گے. کل بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, اور صبح قیامت انشاءاللہ 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 کہتے رہیں گے. اور وہابیوں کو حرامی کہتے تھے, کہتے ہیں اور کہتے بھی رہیں گے. اب یہ سب سننے کے باوجود اگر کوئی وہابی سے ہاتھ ملائے, سلام کرے, اپنے یہاں بلائے, ان کے یہاں جائے, تو بتاؤ وہ حسینی ہوگا؟ زور سے بولو, حسینی ہوگا؟ نہیں حسینی ہو. حسینی کب ہوگا؟ جب ان سے دوری ہوگی. بولے داڑھی ان کے پاس, ٹوپی ان کے پاس,
کرتا ان کے پاس، امامہ ان کے پاس، نماز تم سے زیادہ تو وہ پڑھتے، روزہ تم سے زیادہ تو وہ کرتے، حج تو تم سے زیادہ وہ کرتے، زکوٰۃ وہ دیتے، بڑھ کے سنی تم بن گئے۔ سن لو، تمام اعمال خیر تو لا سکتے ہیں، لیکن حسین شہید اعظم نہیں لا سکتے۔ نماز لا سکتے، روزہ لا سکتے، حج و زکوٰۃ لا سکتے، لیکن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں لا سکتے۔ نماز سے جنت نہیں ملے گی، روزے سے جنت نہیں ملے گی، حج و زکوٰۃ سے جنت نہیں ملے گی، پھر جنت ملے گی کس سے؟ حسن و حسین کی محبت سے ملے گی، اہل بیت کی عقیدت سے ملے گی۔ عقیدت ہے، آقا نے تو پہلے ہی بتا دیا، حضور کی حدیث پاک کا مفہوم سنو، آقا نے فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا موت ایمان پہ ہوگا، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا جب وہ مرے گا کافر ہو کے مرے گا۔ اب تو بات تو کلیئر کر دی حضور نے، اور حضور کی بات تو پتھر کی لکیر، اس نے کبھی میٹھا تھا نہ میٹھا ہے نہ مٹے گا۔ آقا نے فرما دیا اہل بیت کی محبت باعث جنت، اہل بیت کی گستاخی باعث جہنم ہے۔ اب ہم حسینی ہیں، زور سے کہو ہم حسینی، ہم کون ہوئے؟ جنتی۔ چاہے نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھی اپنا خالی ہے۔ ہم حسینی کون ہوئے؟ جنتی۔ وہ وہابی یزیدی کون ہوئے؟ جہنمی۔ حضور نے تو راستہ کلیئر کر دیا ہے، جو حسین والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو حسین کا گستاخ ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت پکار کر کہنے لگے ارے جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم بھی کرو ضرور۔ ملک تو حضور کی، جنت حضور کی، اور جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہوگا؟ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ سردار کون ہے؟ امام حسین۔ کون ہے سردار؟ ہم جن کا عرس کر رہے ہیں وہ ہے سردار، ہم جن کے نام سے سبیل کرتے ہیں وہ ہے سردار، ہم جن کے نام سے کھچڑا کرتے ہیں وہ ہے سردار، ہم جن کے نام سے عرس کرتے ہیں وہ ہے سردار، ہم جن کے نام سے نظر و نیاز کرتے وہ ہے سردار۔ اور قسم خدا کی یہ محفل اگر قبول ہو گئی تو امام حسین میدان محشر میں جب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے کہیں گے یہی عاشق ہے، بارش ہوتی رہی میرا ذکر ہوتا رہا، بارش آتی رہی میرا تذکرہ ہوتا رہا، بارش چلتی رہی میرے دیوانے پڑھتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے۔ اب آج ہم جنت کے سردار جنت کے دروازے پر، آؤ تمہیں سبیل کرنے والے ہو، آؤ تمہیں کھچڑا کرنے والے ہو، آؤ تمہیں تو نظر و نیاز کرنے والے ہو، آؤ تمہیں تو جنتی ہو، آؤ تمہیں تو جنت کے حقدار ہو۔ ارے بھائی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ وقت بھی ہو رہا ہے، رحمت کی برسات بھی ہو رہی ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایسی بارشیں بھی بار بار نہیں ملتی، بہت بھیگے ہوں گے آپ بارشوں میں، بہت نہائے ہوں گے بارشوں میں، بیمار ہوئے ہوں گے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے امام حسین کی محفل میں بھیگو گے گناہ جھڑ جائیں گے، خطائیں بہ جائیں گی، جو جرم ہے وہ جدا ہو جائیں گے، اور عشق ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، اسی کے صدقے میں جنت ملے گی۔ فرمانے لگے کیا ہی نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھی اپنا خالی ہے۔ اے امام پاک آپ کے صبر و رضا پہ سلام، اے امام پاک آپ کے تربت کو سلام، اے امام پاک آپ کی استقامت پر سلام، اے امام پاک آپ کے جاہ و جلال پہ سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شیر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔
کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ عرص مظہر اعلیٰ حضرت ہے. آج ہی کے دن اس دنیا گیتی سے مظہر اعلیٰ حضرت گئے. وہ بھی حسینی تھے. سبحان اللہ. فرمایا شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں, شہادت ان کو رسائی محرم کے مہینے میں. پوری زندگی یزیدیوں سے لڑتے رہے. تاریخ اٹھاؤ کہیں کا بھی مناظرہ ہو, امام مظہر اعلیٰ حضرت آگے آگے. برما کا مناظرہ ہو, اعلیٰ حضرت کے مظہر آگے آگے. فیض آباد کا ہو, مظہر اعلیٰ حضرت آگے آگے. گونڈا کا ہو, مظہر اعلیٰ حضرت آگے آگے. بستی کا ہو, مظہر اعلیٰ حضرت آگے آگے. اندور کا ہو, مظہر اعلیٰ حضرت آگے آگے. اعلیٰ حضرت کے کتابوں کو لیے ہوئے اور قرآن پاک کو لیے ہوئے فرماتے تھے میں اپنے علمی صلاحیت پر نہیں بلکہ یہ شعر پڑھا کرتے ہوئے جایا کرتا ہوں. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا. ارے میں کتا ہوں غوث کے در کا, خواجہ کے در کا, رضا کے در کا. فرماتے ہیں سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا. آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر و ببر بھی. سبحان اللہ. وہ ایسے بارگاہ اعلیٰ حضرت اور بارگاہ غریب نواز بارگاہ غوث پاک کے ایسے کتے تھے کہ ان کے آگے سے ببر شیر بھی بھاگا کرتے تھے. یہ وہابی کیا ہے, دیوبندی کیا ہے, یہ جماعتی کیا ہے, یہ اہل حدیث کیا ہے, یہ رافضی کیا ہے, یہ چکڑالوی کیا ہے. تاریخ اٹھاؤ اور آپ کو پلٹو پتا چلے گا. وہابی کا مناظرہ ہو, مظہر اعلیٰ حضرت ہے. دیوبندی سے مناظرہ ہو, مظہر اعلیٰ حضرت ہے. چکڑالوی سے مناظرہ ہو, مظہر اعلیٰ حضرت ہے. قادیانی سے مناظرہ ہو, مظہر اعلیٰ حضرت ہے. اور ان کا جذبہ یہ تھا کہ اپنوں میں آتے تھے نرم بن کے, غیروں میں دشمنوں میں جاتے تھے تو سخت لہجہ بن کر کے. بلکہ یوں کہا جائے جب اپنوں میں آئے تو پھر وہ پیار کی شبنم ہوئے اور غیروں میں گئے تو ذوالفقاری حیدری بن کر ناموس آقا کی حفاظت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مظہر اعلیٰ حضرت ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو اس امام حسین کے سچے. بلکہ ایک بات اور بتا دوں, ان کا نام علامہ حشمت علی تھا. بے شک. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. حشمت علی نسبت کہاں سے؟ پنجتن پاک سے. سبحان اللہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پنجتن پاک سے محبت, یہی ایمان, یہی جان, یہی سب کچھ. یہ ہو گیا تو پھر دنیا میں بیڑا پار, قبر میں بیڑا پار, میدان محشر میں بیڑا پار. اور سبحان اللہ یہ کہتے ہوئے جائیں گے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. مولا کی بارگاہ میں دعا مولا ہم سب کو امام حسین کے نام پر اپنے جان و مال و عزت آبرو کو نچھاور کرنے کی توفیق و رفیق